अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। आज पाकिस्तान की फ़ज़ा सोगवार है। डहरकी में जो ट्रेन हादसा हुआ है, ट्रेनों के तसादुम में 41 लोग अब तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक जान से गए हैं। 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। अभी भी ज़ख्मियों को रेस्क्यू किया जा रहा है। पाक फ़ौज भी वहाँ पर मौजूद है। जो ज़्यादा ज़ख्मी लोग हैं, शदीद ज़ख्मियों को जो है वो दूसरे शहरों में भी मुंतकिल किया गया है और मज़ीद भी किया जा रहा है। इस हादसे के बाद जो वफाकी वज़ीर रेलवेज़ हैं आज़म सवाती साहब, वो हादसे की जगह पे पहुँचे हैं। वहाँ जो ऑपरेशन है उसका मुआयना भी किया है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं ये साद रफ़ीक साहब का गुनाह है और इस पे क्यों इस्तीफ़ा दें आज़म सवाती साहब, जबकि साद रफ़ीक साहब ने ये कहा है कि 65% बजट में कटौती की गई, मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है रेलवे ट्रैक्स की। इसके अलावा बाकी सियासी बयानबाजी रही। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग भी हुई है वज़ीर आज़म की सदारत में, ये भी जिक्र करेंगे। और IMF की शराइत का साया कितना है बजट पे, आज के प्रोग्राम में ये बात भी करेंगे। निज़ामी साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और ये कोई पहला वाक़या है नहीं। हमने इससे पहले भी बारहा जब ये वाक़यात रूनुमा होते हैं हमने प्रोग्राम्स किए हैं, फिर उसके बाद वही सियासी बयानात भी सामने आते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे इस दर्द की दवा क्या है? इस दर्द की दवा तो यही है कि रेलवे को साफ किया जाए करप्शन से और इस किस्म के लोगों से जो सिफारिश पे वहाँ लगे हुए हैं, सियासी बुनियादों पर भी आए हुए वहाँ लोग। इस सूरत हाल में ऊपर से रेलवे का बजट बकौल साद रफ़ीक के 65% उसमें कटौती जो है, अगर वहाँ मेंटेनेंस नहीं हो रही और अपग्रेडेशन नहीं हो रही तो रेलवे के तो सारा मामला ही आवा ही बिगड़ा हुआ है। और ये मुतालबा के वो वज़ीर रेलवे रिज़ाइन करें, ये तो कोई नया नहीं है हुकूमत के लिए। ये शेख रशीद के होते हुए तकरीबन रोज़ हादसे होते रहे और 2019 का साल जो है वो तो बहुत ही बुरा था रेलवे के हिसाब से। उसमें तो एक आग भी लग गई थी एक ट्रेन को, जिसमें 75 लोग हलाक होते हैं। तो ये सूरत हाल है। उसमें अब ये कहना फवाद चौधरी साहब का कि साद रफ़ीक ज़िम्मेदार है इसके, अब साद रफ़ीक की जो इनका वतीरा है ना इस हुकूमत का, कि पिछले 3 साल की हो चुके हैं तकरीबन उनको आए हुए, और वो सारा मलबा जो है वो साबका हुकूमत पर डाल रहे हैं। कोई हद होती है एक झूठ की भी और फ्रॉड की भी। यानी कि साद रफ़ीक साहब ने जो कुछ किया था उसको 3 साल में इस्लाह करने की बजाय मज़ीद रजद कैकरी हुई है उसमें। तो फिर उनसे मुतालबा करना, जबकि शेख रशीद साहब ने रिज़ाइन नहीं किया, स्वाति साहब क्यों करेंगे? जी ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने मांगा भी नहीं उनका। ठीक, एक वही ब्रेक प्राइम लेते मिनिस्टर हैं। जो कहते होते थे पहले कि जी निज़ामी साहब, ज़रा ब्रेक के बाद दिखाएंगे भी कि प्राइम मिनिस्टर जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो क्या कहा करते थे, और कुछ मज़ीद बात भी इस पर करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। निज़ामी साहब, ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म नहीं थे तो उस वक्त वो क्या मुतालबा किया करते थे कि रेलवे हादसा जब भी हो तो रेलवे मिनिस्टर पूरी दुनिया में रिज़ाइन करते। ज़रा आवाम को एक बार फिर से याद दहानी के लिए दिखाते हैं और फिर आके हम इस पर बात करते हैं। मेरे ख्याल में रेलवे के वज़ीर को रिज़ाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर जो आप कोई रेल का एक्सीडेंट होता है वज़ीर रिज़ाइन करता है, क्योंकि रिज़ाइन जब तक वो नहीं करता इंक्वायरी उसके नीचे इंक्वायरी नहीं सही हो सकती। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये बड़े 2-3 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। इमरान खान साहब क्या कहा करते थे? निज़ामी साहब, अब इंक्वायरी रिपोर्ट तो 24 घंटे में पेश कर दी जाएगी, आज़म सवाती साहब ने ये कहा है। लेकिन आज़म सवाती साहब को जब ये कलमदान दिया गया था तो निज़ामी साहब सुनने में ही आया कि उन्होंने वज़ीर आज़म साहब के सामने अपने सारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो बयान किए थे, और शॉर्ट समरी ये थी कि रेलवेज़ जो है इसको संभालना और इसको चलाना कोई आसान काम नहीं है।
اور شیخ رشید صاحب کی جو کارکردگی تھی اس پہ وہ خود بھی مطمئن نہیں تھے. تو اب یہ کویسچن اگین یہی ہے, اب سارے سعد رفیق صاحب ہوں, فواد چوہی صاحب ہوں, اعظم سواتی صاحب ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ حادثات سے بچنے کا حل جو ہے وہ ML1 ہے, اور شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا آغاز کر دیا اور اس کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی ہے. ML1 سے نظام چل جائے گا, وہ نیا ٹریک آ جائے گا تو یہ حادثات کم ہو جائیں گے. یہ نظام رہے گا تو وہ وہاں بھی ایسے ہی ہوگا جو یہاں پہ ہوا ہے, نااہلی اور نالائکی اور کرپشن کا شاخسانہ ہے. جی نظامی صاحب, اب اس پہ جو سیاست ہو رہی ہے, کیا حادثہ ہو گیا ہے, 41 لوگ چلے گئے ہیں, 41 گھروں میں صف ماتم ہے, بہت سے لوگ جو ہیں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں, خواہ ہمارے اپوزیشن کے لیڈران ہوں یا وفاقی وزراء ہوں, ان کے بیانات دیکھیں تو اس پہ سیاست در سیاست ہی ہو رہی ہے. پہلے ہم نے بھی یہ وٹنس کیا ہے کہ جب کوئی حادثہ ہوتا تھا, اتنا نقصان ہو جاتا تھا تو سارے لوگ اس پہ کہیں متفق ہو جاتے تھے, کچھ دنوں کے لیے نرم گوشہ آ جاتا تھا, زبان کم استعمال ہوتی تھی. اب یہ روایت کیوں ختم ہو گئی ہے؟ یہ تو سیدھی بات ہے عباسی صاحب کے, یہ ختم ہونے میں حکومت نے جب اپوزیشن کو دیوار سے لگایا تو انہوں نے بھی چیخنا چلانا شروع کر دیا اور لہجے میں تلخی آ گئی ہے. بلکہ محترمہ مریم اورنگزیب نے تو صاف کہہ دیا کہ ہم حکومت سے مذاکرات کرنے تیار ہی نہیں ان معاملات میں جن کا تعلق سیاست سے نہیں ہے لیکن دوسری چیزوں سے ہے. اب یہ الیکشن ریفارمز کے معاملے میں بھی یہ حکومت کا رویہ یہ ہے کہ وہ یہ بڑھنا چاہتی ہے اپوزیشن کے اوپر کہ جی یہ وہ کنسنسس ہو. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کنسنسس کس طرح ہو جب یہ سسٹم ہی ریجیکٹڈ ہے جو الیکٹرانک ووٹنگ کا جو ہے, اور جہاں جہاں استعمال ہوا ہے وہاں شکایتیں زیادہ پیدا ہوئی ہیں. نظامی صاحب 4 ہفتے پہلے تک حکومت کو الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں تھا. آج الیکشن کمیشن کے ممبران سے ملاقات کی اور ان کو پروپوزل دیا اور جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے اس سے متعلق بتایا. تو اب وہ جو الیکشن کمیشن مستعفی ہو کا مطالبہ تھا اس سے حکومت ودرا کر گئی ہے, اور کیا الیکشن کمیشن اس پروپوزل کو مانے گا اور کیا ماننے کا پابند ہے موجودہ جو قوانین ہیں؟ یہ تو الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ ہم پابند نہیں ہیں اور وہ ریجیکٹ بھی کر چکے ہیں سسٹم کو. اب بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے واپس آنا اپنے الفاظ پہ کہ جناب یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے, یہ تو ٹھیک ٹھاک سسٹم ہم نے دیکھا ہے. ابھی یہ تو ایسے نہیں ہوتا نا ایسے لیول پہ. تو یہ ایک معاملہ اس قسم کا ہے اس کا, یہ جو الیکشن کمیشن کی آپ نے بات کی اور الیکشن ریفارمز کا, کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت چیری پکنگ کرے کہ اس مرحلے پہ آیا ہم سے بات کریں, باقی مرحلے پہ میں بات نہیں کریں گے ہم. اب اگر وہ بات کرتے ہیں وہ نیب پہ اصلاحات کی تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ NRO مانگ رہے ہیں, NRO مانگ رہے ہیں, NRO نہیں دوں گا میں ان کو. تو یہ کچھ حکومت کو بھی فیصلہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے پارلیمنٹری نظام میں کس طرح گاڑی آگے چلانی ہے جمہوریت کی. نظامی صاحب, فواد چودھری صاحب نے آج خوب دھویا ہے, جو بات آپ کر رہے ہیں انہوں نے یہی بات کی کہ اپوزیشن اس بات سے آگے جاتی نہیں, معاملہ صرف 10 کیسز کا ہے. اور ایون یہاں تک انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی ایک نیشنلسٹ جماعت قرار دے دیا اور یہ کہا کہ فیڈریشن کی جو جماعت ہے وہ اس وقت صرف PTI ہے اور PMLN جو ہے وہ سینٹرل پنجاب کی جماعت رہ گئی ہے. اینڈ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں اپوزیشن سے. تو اب بجٹ سیشن آنے والا ہے, ایک فیکٹر تو ہے وہ ترین گروپ تو ہے, پھر ایک ڈنٹ پڑا بھی ہے حکومت کو یوسف رضا گیلانی صاحب کی فتح کی صورت میں. تو یہ ایسے بیانات جو ہیں وہ حکومت کی فیور میں جا رہے ہیں, ماحول اتنا گرما دیا, اتنا جوش بڑھا دیا. دیکھیں یہ سیاسی مذاکرات کے لیے بالخصوص انوائرمنٹ ٹھیک ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کوئی آپ نے جو بات کہی کہ ماحول ہونا چاہیے جس میں بات ہو سکے. یہ نہیں کہ آپ غالب ملوچ کر رہے ہیں, اب بھی آپ کہہ رہے ہیں جو منسٹر صاحب ہیں کہ یہ 10 کیسز ہیں ان کا فیصلہ ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایکسکیوز کر رہے ہیں آف اپوزیشن
کہ وہ بدنیتی کر رہی ہے. اگر ایسا سمجھتے بھی ہیں تو پھر اگر ببانگ دول کہیں گے تو اپوزیشن کیوں کر آپ کے ساتھ بیٹھے گی. جی اچھا، ایک اور نظام سب ڈیولپمنٹ ہوئی اپوزیشن کے بیٹھنے سے. خیر حکومتیں بیٹھی ہیں، اپوزیشن تو نہیں بیٹھی. وزیر اعظم صاحب اور چاروں وزرائے اعلیٰ، آج نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ بھی ہوئی ہے، اور بجٹ سے پہلے یہ عموماً عام طور پہ یہ ایک روایت بھی ہے، یہ میٹنگ ہوتی ہے. تو صوبے ایک بار پھر سے بجٹ جو ہی قریب آیا ہے وہ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ NFC میں جو ہمیں وعدہ تھا، وفاق نے پیسے دینے تھے، وہ ہمیں مل نہیں رہے ہیں. اب وفاق کے پاس تو وہ بقول جو وزراء ہیں، حکومت ہے، کہ پیسے ہیں ہی نہیں. تو صوبوں کو تحمل، کچھ صبر کر لینا چاہیے. نہیں، یہ تو سجدہ صاحب کیسے کر سکتی ہے کوئی صوبائی حکومت جو ان کا حق ہے اور NFC ووٹ کے نیچے بنتا ہے. 18th امینڈمنٹ جو ہے اس کو وارنٹی کرتی ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ صوبے واپس لے رہی ہے. وفاق کی نااہلی جو ہے اس کے لیے صوبوں کو مورود الزام ٹھہرانا یہ درست نہیں ہے. یہ تو شوکت ترین صاحب نے جب پہلے وزیر خزانہ تب آیا تھا یہ NFC اوارڈ وغیرہ، اور شہباز شریف نے بھی اس میں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب بڑا اچھا رول ادا کیا تھا. لیکن اب وہ معاملہ جو ہے اس طرح کا نہیں رہا. لیکن اتفاق سے شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ آج بھی وزیر خزانہ ہیں. اب یہ دیکھیں کہ شوکت ترین اس معاملے کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں کہ ان کے دور میں ہوا تھا، اور وہ کہتے ہیں، اب تک کہتے رہے ہیں، مطلب آپ پتہ نہیں کیا کہیں گے، کہ ہر سال 1% GDP بڑھے تو پھر معاملات جو ہیں وہ صوبوں کے آگے چلتے ہیں. اور یہ وفاق کا کام تھا کہ وہ اس معاملے میں فعالیت کا ثبوت دیتی. اچھا نظامی صاحب، شوکت ترین صاحب کیا کہیں گے جب وہ خود کہتے ہیں کہ ٹیکس ٹو GDP ہم نے 20% پہ لانے کا اس میں یہ فیصلہ کیا تھا، لیکن ابھی بھی ٹیکس ٹو GDP 10% ہے. جی ہاں، اور پہلے بھی 10 سال پہلے بھی 10% تھا. تو ان حالات میں ترین صاحب تو وہی عذر پیش کریں گے غالباً جو حکومت کر رہی ہے. شوکت ترین تو وہی عذر پیش کریں گے جو اس حکومت کا وتیرہ ہے کہ جناب یہ پچھلی حکومت کا قصور ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. نظامی صاحب، خرم دستگیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. جب تو چلے گئے تھے. جی نظامی صاحب، خرم دستگیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. شکریہ خرم صاحب. نظامی صاحب جی میں سلام عرض کر رہا ہوں. جی خرم صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا. جی یہ آج الحمدللہ ذرا سوگوار فضا میں پروگرام کر رہے ہیں ہم کہ یہ ریلوے کا خوفناک حادثہ ہوا ہے، اور اس سے افسوسناک بات زیادہ یہ ہے ریلوے کے حادثے میں کہ جو حکومت کا رویہ ہے وہی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ سے آگے نہیں بڑھ سکا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ذمہ داری 3 سال پہلے والی حکومت کی تھی کہ نہیں، کہ 3 سال میں آپ نے بجٹ کام کر دیا، آپ نے انفراسٹرکچر میں انویسٹ نہیں کیا، آپ نے رولنگ اسٹاک میں افیکٹ نہیں کیا ریلوے کے. اور یہ وہ سینسٹیو حصہ تھا ریلوے کے سیکٹر کا جہاں حادثہ جو تھا وہ عین ممکن تھا، لیکن انہوں نے اس کو توجہ نہیں دی. یہ دستگیر صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس معاملے کو کہ آپ ذمہ دار ہیں اس کے؟ جی ہمیں ایک ایسی حکومت کا سامنا ہے جو مسلسل اپنی ذمہ داری لینے سے قاصر ہے. اور یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ 40 پاکستانی اس میں شہید ہو گئے ہیں، 100 سے زائد زخمی ہیں. لیکن حکومت کو ابھی بھی مسلم لیگ نون یاد آ رہی ہے، جبکہ ان کے اپنے 3 سال مکمل ہونے کو ہیں. ایک وزیر جن کے دور میں پے در پہ حادثے ہوئے تھے، انہیں اس کی سزا دینے کی بجائے پروموٹ کر کے وزیر داخلہ لگا دیا گیا. دوسرے وزیر صاحب کہتے ہیں نہیں میں تو فریٹ دیکھ رہا ہوں، مجھے تو ٹرینز کا پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ یہ اپنی کرسیاں خالی چھوڑ کر خدا جانے کون سا کام کر رہے ہیں. دیکھیے ذمہ داری جب ہوتی ہے تو
اچھے کاموں کی بھی برے کاموں کی بھی. بیک وقت یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو بھی ایک خوفناک حادثہ ہو اس کو پچھلی حکومت پر ڈال دیں اور پھر کہیں اچھا جی دیکھیں ہم نے تو معیشت بڑی بہتر کر دی. بھئی اگر آپ نے معیشت کا کریڈٹ لینا ہے تو پھر آپ کو آج کے ڈہرکی کے خوفناک اور اندوناک حادثے کا ڈسکریڈٹ بھی قبول کرنا پڑے گا. لیکن یہ حکومت جو ہے یہ صرف پروپیگینڈا پر چل رہی ہے, یہ صرف اپوزیشن کی پرسیکیوشن کے اوپر چل رہی ہے, اور یہ صرف خیرات اکٹھا کرنے پر چل رہی ہے. جو ایکچوئل کام ہے ملک چلانے کا وہ نہ عمران خان کو آتا ہے نہ ان کے وزراء کو آتا ہے. اور اس لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب اس طرح یہ غالباً 2018 میں جب سے یہ حکومت آئی ہے یہ 9واں بڑا حادثہ ہے جس میں 10 سے زائد پاکستانی جو ہیں وہ اس میں ہلاک ہوئے ہیں. اور ابھی پچھلا واقعہ جس میں انہوں نے قوم سے جھوٹ بولا کہ جی وہ تو اس میں کوئی گیس کا سلنڈر پڑا تھا جس میں 27 ہمارے جو تبلیغی جماعت کے بھائی تھے ان کی اموات ہوئی. بعد میں جب انکوائری ہوئی تو پتہ لگا کہ یہ تو وہ شارٹ سرکٹ تھا جس نے اس پوری ٹرین کو آگ لگا دی. تو اس میں اگر ان کو یہ معلوم ہے کہ ڈیرکی کا جو سیکشن ہے وہ چلے ہم مان بھی لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے کہ درست نہیں ہے, اس میں کچھ کمی اور کوتاہی ہے, تو اب 3 سال میں اس کے اوپر کوئی کام کیوں نہیں کیا؟ شیخ رشید صاحب نے اس پر کوئی کام کیوں نہیں کیا؟ اب اعظم سواتی صاحب کو بھی کچھ ماہ ہو گئے ہیں, انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ جبکہ ابھی چند ہفتے پہلے بھی یہاں سے رپورٹ آئی تھی کہ ادھر سے بوگیاں ڈیریل ہوئی ہیں. لیکن یہ حکومت جو ہے یہ صرف پاکستان کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے پر معمور ہے. میں ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے قومی اسمبلی سے آ رہا ہوں جہاں وزیر اطلاعات صاحب نے بہت ہی غیر ذمہ دارانہ تقریر کی اور وہی ان کی پرانی کہانی تھی کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ پچھلی حکومتوں پر ڈال دو اور اپنی ذمہ داری جو ہے وہ قبول کرو. لیکن کہیں نہ کہیں تو آپ کو ذمہ داری لینی ہے نا, اور خاص طور پہ جب ان کے آپ کے ہاتھوں پر خون لگ گیا ہے بس معصوم پاکستانیوں کا. کیونکہ آج کا جو حادثہ ہوا ہے نظامی صاحب میرے خیال میں وہ حادثہ نہیں ہے, وہ اس حکومت کا اقدام قتل ہے جس کے لیے ذمہ دار ہیں. جی ہاں, آپ نے چلے قتل عمد تو نہیں ہے نا بہرحال, لیکن یہ واقعی دیکھیے نا جب ایک جگہ پہ جہاں ایک ٹرین کھڑی تھی اور اس کے اوپر جا کے دوسری ٹرین. جی ہاں, یہ تو اس کی وجہ سے یہ معاملات جو ہیں ذمہ داری ان کو قبول کرنی پڑے گی. جی نظامی صاحب. نہیں, ذمہ داری تو ہر حالت میں قبول کرنی چاہیے, اخلاقی طور پر بھی کرنی چاہیے ذمہ داری قبول, یہ تو اپنی جگہ پہ. اچھا ذکیر صاحب یہ بتائیے کہ یہ الیکشن ریفارمز کے بارے میں کوئی برف پگھلی ہے آپ کی طرف سے؟ جی الیکشن ریفارمز کا جو بل ہے ہم نے تو اس کو نہ ہی قبول کیا ہے, اور اس میں چونکہ الیکشن ان کا یہ خیال ہے کہ الیکٹرانک مشینیں الیکٹورل ریفارم ہوتا ہے. مسلم لیگ نون کی ترجیحات الگ ہیں, 3 میجر ترجیحات ہیں. پہلی ترجیح تو یہ ہے کہ جو انتخابی عمل ہے اور خاص طور پہ ووٹوں کی گنتی اور گنتی کے بعد جو اعلان کرنے کا جو کانسیپٹ ہے ہمیں وہ قانون میں لکھنا ہے کہ کسی بھی ٹیکنالوجی کے بند ہونے کی وجہ سے اس عمل کو کسی بھی طرح معطل یا روکا نہیں جائے گا. اور اگر کوئی ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں ہے اس وقت پہ تو جس طرح مینول طریقے سے ہاتھ سے کاؤنٹ کر کے رزلٹ اناؤنس کیے جاتے تھے وہ اناؤنس کیے جائیں گے. یہ ہمیں چونکہ اس کا ایک بہت زخم لگے ہیں RTS سسٹم کے, اس میں ریفارم چاہیے. دوسرا ہمیں جو زخم لگا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ قانون میں لکھنا ہے کہ کسی بھی طریقے میں جو سیکیورٹی کے اہلکار ہیں وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر تعینات نہیں ہوں گے اور وہ پولنگ اسٹیشن سے باہر سیکیورٹی کریں گے. تو تیسرا ریفارم ہے وہ یہ ہے کہ جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو کسی بھی حالت میں جو پولنگ والا کمرہ ہے وہاں سے باہر نکالا نہیں جا سکے گا. ہمیں یہ تینوں کے بڑے تلخ تجربات ہوئے ہیں, تو ہمیں یہ ضرور ریفارم ہم کرنا چاہیں گے کہ یہ جو جس طریقے سے پچھلا الیکشن چوری کیا گیا اس کا راستہ روکا جائے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں ہیں اگر آپ
بھی ماشاءاللہ بہت اس معاملے میں باخبر ہیں. سب سے بڑی مثال دنیا کا جو سب سے جو جدید اور ایڈوانس ملک کہنا جاتا ہے جرمنی, انہوں نے 2009 میں اس کو غیر آئینی قرار دے دیا تھا, اور ان کے فیڈرل سپریم کورٹ نے اس لیے غیر آئینی قرار دیا تھا کہ اس الیکٹرانک ووٹنگ کے عمل میں جو ریکارڈ کا رکھنا ہے وہ قابل تسلی نہیں تھا, اور انہوں نے اس میں یہ کہا کہ جو ووٹنگ کے لیے شفافیت چاہیے وہ الیکٹرانک ووٹنگ میں اویلیبل نہیں ہے, لہذا انہوں نے تو غیر آئینی قرار دے دیا. اسی طرح ان کے ساتھ جو ان کے ہمسائے ہیں نیدرلینڈز, وہ بھی ایک بہت ایڈوانس ملک ہے, ہالینڈ جو ہے, وہاں انہوں نے پہلے یہ کہا کہ اچھا جی شفافیت نہیں ہے لیکن ہم الیکٹرانک طریقے سے ووٹوں کو گنا کریں گے. کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی اس کو الیکٹرانک جو کاؤنٹنگ مشین تھی ان کا استعمال بھی بند کر دیا, کیونکہ وہاں بھی ان کو یہ محسوس ہوا کہ شفافیت نہیں ہے. امریکہ میں بھی 50 میں سے صرف 12 ریاستوں میں ہے, اور ان 12 ریاستوں میں بھی ہر دفعہ الیکشن کے عمل کے بعد اس میں بہت بڑے بڑے سوالات اٹھتے ہیں, اس لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو تو مسلم لیگ نون یکسر مسترد کرتی ہے. خرم صاحب, بھارت میں بھی امریکہ میں بھی یہ استعمال ہو رہی ہیں. دوسرا ایک اور معاملہ ہے, بجٹ کو لے کے آپ کی ریزرویشنز تو آ رہی ہیں, اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ IMF کی جو کنڈیشنز ہیں ان کا یہ شیڈو بجٹ ہے, لیکن آپ کے پاس موقع بھی ہے, آپ چاہیں اگر سنجیدہ کوشش کی جائے تو بجٹ میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں, اور بڑی سنگین رکاوٹ ڈال سکتے ہیں. تو کیا نون لیگ اس کے لیے تیار ہے کہ بجٹ منظور نہیں ہونے دے گی؟ جی, ہم نے اس کی تیاری شروع کر دی ہے, اور ابھی جب جمعے کے روز بجٹ آئے گا, لیکن اس سے پہلے ہی چونکہ قومی اسمبلی آج سے سیشن میں ہے, تو ہم نے پہلا کام تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک مشترکہ لائحہ عمل جو ہے وہاں قومی اسمبلی میں فارم کیا جائے. تو ان کے ساتھ ایشو ٹو ایشو جو ہم مفاہمت کرنا چاہتے ہیں تو وہ آج سے اس کا آغاز ہو گیا ہے, اور آنے والے دنوں میں مزید گفتگو ہوگی. آج بھی ہم نے اس پر ڈسکشن کی ہے کہ جو کن منسٹریوں کو زیر بحث آنا چاہیے کٹ موشنز پہ, تو ہم مختلف موضوعات پر اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دی ہے, اور پوری کوشش کریں گے کہ شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن جب ابھی جمعے کو تشریف لائیں گے اور پھر آ کے بجٹ ڈیبیٹ کا آغاز کریں گے اگلے پیر کے روز, تو وہ آ کے پھر تمام اپوزیشن کی پارٹیز کو ٹھیک نظامی صاحب بار بار اکٹھا کریں گے تاکہ ہم اس بجٹ کو پاس ہونے سے روک سکیں اور مزاحمت کر سکیں. نظامی صاحب نہیں, لیکن یہ آج ہی ذکیر صاحب اتفاق سے بلاول صاحب کا بیان آیا, انہوں نے بڑی سخت تنقید کی ہے نون لیگ پہ آپ کی جماعت پہ, بغیر نام لیے ہوئے اگرچہ, کہ یہ کچھ لوگ جو ہے سیاست سب اپنی سیاست چمچا رہے ہیں, تمام سیاسی عناصر انہوں نے کہا. تو اس کا مطلب ہے کہ گویا کہ بلاول صاحب سیاست نہیں کر رہے, آپ سارے سیاست کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیے اس میں ہمارے قائد نواز شریف نے بڑا واضح ہمیں جو پیغام دیا ہے, اور یہ پیغام پیپلز پارٹی کے لیے بھی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی آج کا جو ہمارے چیلنجز ہیں اس میں ہماری حریف نہیں ہے. ہمارا حریف بلکہ یہ ہائبرڈ نظام ہے جس کو پاکستان کے اداروں کو تباہ کر کے وجود میں لایا گیا 2018 کے انتخابات کے ذریعے, مینڈیٹس چوری کر کے. تو پیپلز پارٹی کو بھی ہم یہی سمجھانے کی آج بھی کوشش کی ہے, کریں گے کہ ہم ایک دوسرے کے حریف نہیں ہیں آج کے چیلنجز میں. آج میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جس غربت کا, بھوک کا, پاکستان کی فورن پالیسی اس وقت بڑے گمبھیر مسائل کا شکار ہے. آج بھی آپ کو معلوم ہے نیو یارک ٹائمز میں یہ خبر چھپی ہے کہ CIA کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ پاکستان آئے تھے, اور انہوں نے تمام پاکستانی زعماء سے, عسکری اور سویلین سے ملاقات کی, کیونکہ انہیں ایک ایمرجنسی بیسڈ آپریشنز بیسڈ چاہیے پاکستان میں. تو جب اس طرح کی باتیں ہوں گی, بار بار اٹھیں گی, اور ہمیں بجائے اپنی حکومت کے دوسرے بین الاقوامی جریدوں سے پتہ چلے گا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, تو یہ جو گمبھیر معاملات ہیں اس میں ضروری ہے کہ تمام اپوزیشن جو ہے قومی اسمبلی میں اکٹھی ہو کر اس بجٹ کی مزاحمت کریں. یہ بتائیے خرم صاحب, یہ بتائیے کہ یہ حمزہ شہباز جو ہے اپنے والد صاحب کی پالیسی بھی آنے کتنے نا مسلم لیگ کے صدر ہے,
کہ ہم نو کانفیڈنس کے چکر میں نہیں پڑیں گے اس حکومت کے خلاف، بلکہ پیپلز پارٹی سے وجہ نظر یہ بھی تھی. اور اب وہ انہوں نے اپنی سولو فلائٹ خود کی ہے کہ میڈیا کے مطابق وہ مختلف سیاسی گروپوں وغیرہ سے مل رہے ہیں نو کانفیڈنس کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے مبینہ طور پر. تو یہ کوئی عجیب سی پالیسی ہے. پی ایم ایل این میں ہر ایک کے لیے فری فار آل لگتی ہے. جی ناوی صاحب، سیاست ممکنات کا کھیل ہے. اس چیز کو ٹیسٹ کرنا ضروری ہے اس وقت پہ، خاص طور پہ پنجاب اسمبلی میں، جہاں اللہ تعالیٰ کے کرم سے 160 مسلم لیگ نون کے اراکین صوبائی اسمبلی موجود ہیں. یہ گفتگو سے ہی اور رابطوں سے ہی پتہ چلے گا کہ کیا ہم مطلوبہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں، تاکہ یہ معاملہ چونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بار بار ڈسکشن میں آنا ہے ابھی بجٹ سیشن کے دوران، تو اس کی اس وقت ایک ایکسرسائز ہو رہی ہے چیک کرنے کے لیے کہ کیا ہم از خود آپ ان ہاؤس تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں. بریف کمنٹ خرم صاحب، بریف کمنٹ ہے. پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں جا رہے جی، ہم نہیں جا رہے، لیکن اس کو ٹیسٹ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے خرم صاحب ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. آپ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ فیصل صاحب، آپ کے وقت کا آپ سے گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب، ایک ابہام ہے. ویسے تو جو ٹارگٹ ہم دیکھیں ریونیو جس طرح مجوزہ طور پہ 5800 ارب روپے رکھا گیا ہے، اور یہ آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈ تھی اس کے قریب بھی تھا. اب اسی طرح بجلی کے جو ریٹس تھے، شوکت ترین صاحب نے کہا تھا کہ اس میں اضافہ نہیں ہوگا، لیکن جو تابش گوہر صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر نومبر میں ہو سکتا ہے ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑ جائیں. اور یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف مزید ہے کہ آپ کو ٹیرف جو ہے وہ بڑھانا پڑے گا. تو کس حد تک آئی ایم ایف کی بات حکومت مانے گی اور حکومت کی آئی ایم ایف مانے گا؟ یہ حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان یہ وجہ تسمیہ یہی ہے، بجلی کے نرخ جو ہے اگر وہ بڑھیں گے تو اس سے مہنگائی بھی بڑھے گی. اور عمران خان صاحب تو شوکت ترین صاحب کو لے کے اس لیے آئے ہیں کہ مہنگائی کا کلا کما کریں. باقی تو جی ڈی پی کی تو آپ کو کہانی پتہ یہ سامنے آ گئی ہوئی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ سوال فیصل صاحب سے کرنے والا ہے، وہ ذمہ دار ہیں، وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں. جی فیصل صاحب فرمائیے. جی السلام علیکم نظامی صاحب، عباسی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں دعوت دی. دیکھیے، پہلی چیز تو ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی تو اکانومی ہمیں ملی کدھر تھی. ہم تو ہر لحاظ سے خسارے میں تھے، ہر لحاظ سے ادارے سارے خسارے میں. اور پھر ڈالر کے اندر آمدنی اور خرچوں کا جو ایک گیپ ہے، وہ نقصان ہے، وہ 20 ارب ڈالر تھا. میں آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا کے پھر ہم آگے چلیں گے. اب ہم نے آتے ساتھ جو چیز کی اور جس کی ریزلٹس اب آنا شروع ہو گئے ہیں اور پوری دنیا اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے، بلکہ کل یہ جو آیا ہے فوربس کا، فوربس نے بڑی تعریف کی ہے پاکستان کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے جس طرح سے کرونا وائرس کے دوران، اس پینڈیمک کے دوران ریوائیو کی ہے اکانومی، یہ بہت ہی ایک زبردست حکمت عملی کے باعث ہوا ہے، جو کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے، اللہ تعالیٰ کا کرم رہا. اور ساتھ میں یہ پہلے فوربس تو ابھی کی نا، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا سبھی نے، جتنے بھی مالیاتی ادارے ہیں انہوں نے پاکستان کی تعریف کی ہے، کیونکہ پوری دنیا میں اکانومی جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے، لیکن پاکستان میں اکانومی اوپر جا رہی ہے. ہمارے ریزروز جو ہیں، یہ میں آپ کو چارٹ دکھا رہا ہوں، ریزروز ہمارے جو ہیں 2018 میں کدھر تھے اور آج 2021 میں جو ہیں وہ 15.8 بلین ڈالر سے اوپر چلے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری ریمیٹنسز، اس میں تو ریکارڈ اضافہ ہوا ہے ہسٹری میں، اور یہ آپ کے سامنے وہ چارٹ ہے 2011 سے لے کر 2021 تک کا، تو اس میں بھی بڑی کامیابی ہوئی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کا میں ذکر کر رہا تھا، جو 20 ارب ڈالر پہ تھی، پچھلے 10 مہینوں سے 11 مہینوں سے ہم وہ
نفع میں لے کر کے چلے گئے ہیں. یہ فگرز بھی آپ کے سامنے ہیں. اور سب سے اہم بات جو میں کرتا چلوں کوئکلی آپ کو وہ میں بتاتا چلوں, وہ ہے ایگریکلچر کے اوپر جو ہم میجرز لے کے آئے ہیں. اس کی وجہ سے جو گروتھ ہوئی ہے پاکستان کی وہ فینومینل ہے, اور یہ بھی ساری کورونا کے بیچ میں. ٹھیک ہے جو آپ کی فیصل صاحب, آپ اپنی بات بے شک جاری رکھیے گا. نظامی صرف صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. نظامی صاحب. جی 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 میں تو یہ تو اپنی تو جگہ میں قابل تعریف ہے جو یہ باتیں بتا رہے ہیں, اور یہ بڑی مثبت پیش رفت ہے. اس لیے خوب موجودہ حکومت جائز کریڈٹ لے سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود ٹاپکس جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ مہنگائی کی رکنے میں نہیں آ رہی. ہر چیز جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے, ہر چیز کی. اب اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پراسپیرٹی جو ہے جب تک وہ, اس کا مطلب کیا ہے کہ عام آدمی کے حالات زندگی کے جو ہے روزمرہ کے معاملات وہ بہتر ہوں, وہ تو بہتر. جی میں یہی جی نظامی صاحب میں اسی طرف جا رہا تھا کہ یہ جو اوور آل میجرز ہیں, میں ایگریکلچر کی بات کر کے پھر مہنگائی کی طرف آتا ہوں. یہ جو گروتھ ہم نے دیکھی ہے ایگریکلچر سیکٹر میں یہ بہت فینومینل ہے. آپ کی گندم جو ہے 8.1% سے اوپر, چاول جو ہے 3.6% سے اوپر, اسی طرح سے شوگر 22%, اور جو آپ کا مکئی ہے 7.4% سے اوپر گرو کی. اور جس کی وجہ سے یہ 3 سیکٹرز تھے نا جی, جن کی وجہ سے ایگریکلچر, سروسز اور مینوفیکچرنگ انڈسٹری جو ہے اس کی وجہ سے ہماری گروتھ جو ہے وہ 4% تک گئی. اب عام آدمی وہی سوال پوچھتا ہے جو نظامی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے, یہ آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز کمال کے ہو گئے ہیں, بہت اچھا ہو گیا, ایکسپورٹس اوپر گئی ہیں, ریمیٹنسز اوپر گئی ہیں, لیکن مہنگائی اور عام آدمی کا گزارا, یہ سوال ہوتا ہے. تو اب یہ جتنے بھی ہم نے میجرز لیے ہیں جن سے ہماری سسٹینیبل گروتھ ہے, یہ سسٹینیبل ہے, اس کا اب عام آدمی کے اوپر اثر جائے گا. سب سے پہلی چیز جو ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی اب آہستہ آہستہ نیچے جائے گی آنے والے وقتوں میں, آپ دیکھیں گے. اور بجٹ کے اندر بھی ہم ایسی چیزیں لے کر کے آ رہے ہیں جس سے, مثال کے طور پہ ایک سیدھی سی مثال دیتا ہوں, علاج کی جو سہولت ہے, جہاں ہم نے پورا خیبر پختونخوا تو کور کر لیا تھا یونیورسلی ہیلتھ انشورنس, اب اس سال کے آخر میں پورا پنجاب جو ہے وہ کور ہو جائے گا. سب کے پاس, سب شہریوں کے پاس جو ہے وہ 10 لاکھ روپے. جی ٹھیک ہے, ذرا اس پہ فیصل صاحب ایک بریک لیتے ہیں. ایک بریک کے بعد ذرا اس پہ آئیں گے, بات کریں گے کہ عام آدمی یہ کہتا ہے کہ 3 سال پہلے ان کے جو حالات تھے وہ کچھ بہتر تھے, آج کچھ گمبھیر ہیں. بریک کے بعد ذرا اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. فیصل صاحب, آپ جو نظامی صاحب نے بھی سوال پوچھا تھا کہ یہ انڈیکیٹرز ٹھیک ہے, ہم بھی ان کو مان لیتے ہیں, ہم بھی ان کو انڈوز کر لیتے ہیں کہ حکومت ٹھیک کہہ رہی ہے, لیکن یہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کے 1 لاکھ لوگوں کو سمجھ آتے ہوں گے, یا اکانومسٹ کو, یا آپ کو, یا نظامی صاحب کو, یا مجھے. جو 21 کروڑ 99 لاکھ لوگ ہیں ان کا تو یہی بنیادی مسئلہ ہے, ان کو ان کی سمجھ نہیں آتی. وہ یہ دیکھتے ہیں ہم کل بہتر تھے یا آج بہتر ہیں. اس کے لیے حکومت نے کیا کیا؟ جی, بنیادی طور پہ لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو گھر کا مسئلہ ہے, کچن کا جو مسئلہ ہے, وہ ہے صف اول کا مسئلہ, اور یہی بنیادی طور پہ سوال آتے ہیں. لیکن لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے, مطلب ہمارے جو رورل ایریاز ہیں آج, وہاں جو کسان کے آپ حالات جا کے چیک کریں, آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں, آپ ان کا بھی انٹرویو کریں جا کے, اور ان سے پوچھیں آج ان کے 3 سال پہلے کیا حالات تھے اور آج کسان کے کیا حالات ہیں. کھیتی باڑی کرنے والا آپ کو بتائے گا کہ اس کے 3 سال پہلے کیا حالات تھے اور آج کیا وہ خوش ہے کہ نہیں. یہ اس پہ چھوڑ دیتا ہوں, میں کچھ نہیں کہہ رہا. لیکن جو کچن ہے, کچن جو چلنے کی بات ہے, دیکھیں مسئلہ کیا ہے, خرچے زیادہ اور آمدنی کم ہے. یہی پاکستان کا مسئلہ تھا کہ پاکستان کے خرچ زیادہ تھے اور آمدنی کم تھی, اور ہر گھر کا یہ مسئلہ تھا. تو پہلی فیز میں تو ہم نے یہ پورا توازن لے کے آئے, اور یہ اس میں یہ بھی لوگوں کو پتا ہے کہ 3 سال ابھی عمران خان کی حکومت کو ہونے جا رہے ہیں. یہ 30 سال کی پالیسیز جو تھی, 30 سال کے ماضی کے حکمران, ان کا بگاڑا ہوا چیز کو ایک دم سوئچ دبا کے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا تھا. اب ہوگا کیا, اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی میں جیسے بتا رہا تھا کمی آئے گی اشیاء خوردونوش, کیونکہ ہم سارا دالیں امپورٹ کرتے, گھی امپورٹ کرتے, ہر چیز
इंपोर्ट करते हो, ख़ास तौर पे कोविड के बीच में तो बहुत ऊपर कीमतें गई हैं, इंपोर्ट कॉस्ट ही अब कितना ज़्यादा पड़ जाती थी। तो हम अब प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं, हम अब खुद पाकिस्तान जो है वो खुद कफील होगा और एक्सपोर्ट भी करने लग जाएगा इन चीज़ों को, तो कीमतें कंट्रोल होंगी। और अभी भी आने वाले दिनों में आप बजट के इर्द गिर्द भी देखेंगे कि महंगाई जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाएगी और आम आदमी जो है वो खुद बताएगा आपको कि वाकई में ये 3 साल का एक कड़वा रास्ता था, कठिन रास्ता था, लेकिन लॉन्ग टर्म में ठीक किया ना। अब मैं हेल्थ कार्ड की जो बात कर रहा था, 10 लाख रुपए सालाना खर्चा फी खानदान हुकूमत देगी, किसी भी हॉस्पिटल से इलाज कराएं, पूरे पंजाब को भी अब मिल जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा में सबके पास है ये फैसिलिटी। इसी तरह से हम जो है बिजली अपनी पैदा करने के लिए जो डैम्स बना रहे हैं, हम तकरीबन 10 डैम्स बना रहे हैं जी अगले कुछ सालों में, और 2 डैम्स जो हैं उनमें बड़े। अच्छा, उसमें जो एक रवायती सियासतदान होता है वो तो अगले इलेक्शन का सोचता है, जो एक लीडर होता है वो अगले इलेक्शन का सोचता है। जी हाँ, ये तो सही है, आपकी बातें सारी अपनी जगह पे, लेकिन इसमें कुछ ये है कि जीडीपी ग्रोथ को देखते हुए बजट में ऐसी चीज़ें न कर ली हैं जिसे जो इन्फ्लेशन को कम करने के बजाय शुरू करें। मसलन ये है कि तनख्वाहों में इजाफा, अब ज़ाहिर है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करेंगे तो वो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग पावर आएगी और वो डिमांड सप्लाई डिमांड का मसले वाली इन्फ्लेशन हो। तो ये चीज़ें जो है इस पर ज़रा एहतियात बरतने की ज़रूरत है मेरी राय में। दूसरे ये बताएं कि ये हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन कहते हैं कि हम सफरा हो रहे हैं, अब बजट को मंजूर नहीं होने देंगे, और हमजा साहब के बारे में तो आज खबरें चल रही कि उन्होंने मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं नो कॉन्फिडेंस के लिए। तो आपको क्या नज़र आता है इस मामले में? निज़ामी साहब, उसकी तो एक सीधी सी मिसाल है कि पिछली बार तो ये सारे मुत्तहिद थे, आपस में इकट्ठे हुए थे, अब तो फिर भी बिखर गए हैं, मुंतशिर हो गए हैं। उस वक्त तो ये मुंतशिर नहीं थे, मुत्तहिद थे, तब भी बजट पास हो गया था। और अब तो सिचुएशन और भी बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि उनके आपस में काफ़ी मसले मसाइल चल रहे हैं और जो ठीक होने का कोई रास्ता तो नज़र नहीं आता कि उनका कोई ठीक होगा उस तरह, बल्कि मज़ीद उस बिगाड़ की तरफ ही जा रहा है पीडीएम का सिलसिला। तो मेरा नहीं ख्याल है कि अपोजिशन कोई टफ टाइम दे सकती है बजट के पास होने के हवाले से। शोर शराबा करेंगे, एक ऑप्टिक्स ज़रूर होगी, रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, इमरान खान साहब को बुरा भला भी कहा जा रहा है, असेंबली में भी आके बजट की कॉपियाँ भी फाड़ेंगे, चीज़ें भी करेंगे, ये होगा, ये अच्छी ट्रांसमिशन एक चलेगी चैनल्स के ऊपर, लेकिन उसके अलावा कुछ ज़्यादा इसमें फड़क होगी नहीं और कुछ कर नहीं पाएंगे, बजट आराम से पास हो जाएगा। जी ये आपने जिक्र किया अभी कि ये अपोजिशन मुतहद नहीं है, तो वो तो छोड़े हैं, हुक्मरान जमात जो पीटीआई है वो कहाँ मुतहद है। इतना बड़ा दरार पड़ी हुई उसमें, जो जहांगीर तरीन साहब एक ग्रुप उनके साथ चला गया या ले गए हैं जिस तरह भी है, तो इससे तो कोई अच्छा सिग्नल नहीं जाता हुक्मरान जमात की। यानी ये तो देखा था पहले कि क्यों की तरफ छोड़ कर भाग रहे हैं लोग जब हुकूमत का सिंहासन डोलता है, लेकिन ये हुकूमत तो ऑन दी राइज, और उसका ये क्यों हो रहा है, और ये तरीन फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट होगा बजट के मौके पर? नहीं, वो भी आप देखेंगे 11 जून को वो भी, और जब पंजाब का आगे जाके बजट पेश होगा तो उसमें भी आप रिजल्ट देख लेंगे। वही मैं बात कर रहा हूँ, मीडिया पे बड़ा एक हल्ला गुल्ला रहता है चीज़ों के ऊपर। अगर हमारी बात करें पीटीआई के, वो तमाम लोग आके कह चुके हैं कि वो बिल्कुल इस मामले में पीटीआई के मेंबर भी हैं और पीटीआई के साथ भी हैं, और उनकी जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी दूर हो चुके हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई ऐसी चीज़ रह गई है जिसकी वजह से ये कहा जाए कि बजट के अंदर कोई ऐसा मसला ये क्रिएट करेंगे। ये तो 11 जून ही बताएगा आपको, और उसके बाद पंजाब का जो बजट है वही बताएगा। लेकिन मैं आपको ये पूरा यकीन दिलाता हूँ सबको कि पीटीआई जो है वो मुत्तहिद है, और बजट के हवाले से भी आपको उसमें जो इसकी अक्कासी जो है वो वहाँ पर ज़रूर होगी। जी ठीक है फैसल साहब, आप ये तो कह रहे हैं कि पीटीआई मुत्तहिद है, लेकिन ठीक है, हम मीडिया वाले भी हल्ला गुल्ला लगाए रखते हैं,
یہ علیحدہ بات ہے کہ گاڑی کو جھنڈا لگ جائے یا حکومت آ جائے تو پھر باہر کے حالات کچھ کم نظر آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ آپ سے ناراض ہیں ابھی بھی، وہ اپنے ریزرویشنز دے رہے ہیں۔ دیکھیے میں نے آپ کو یہ ہرگز نہیں کہا کہ آپ ہلا گلا لگاتے ہیں، میں نے کہا میڈیا پہ آ کے لوگ پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، اور میں نے ابھی بجٹ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی بھی بات کی، پی ایم ایل این کی بھی بات کی، اور میں نے کہا میڈیا کے اوپر ایک تاثر ضرور نظر آتا ہے لوگوں کی پریس کانفرنس سے اس سے، لیکن اصل جو نتیجہ ہے وہ تو بجٹ والے دن ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کدھر کھڑا ہے۔ تو یہ میں نے کہا تھا، باقی تو جتنی اویئرنیس آپ میڈیا کے تھرو لوگوں کو دیتے ہیں اس میں تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہر حوالے سے، تو ایسی قطعاً بات نہیں تھی کہ میں آپ کو کچھ کہہ رہا تھا۔ لیکن آپ نے کہا جھنڈے والی گاڑی، تو بابا ایسے ہم تو نہیں ہیں، ہم ہمارے وزیر اعظم یا ہم تو عمران خان صاحب نے تو آ کے پہلی دفعہ ایلیٹ کیپچر سے فوکس ہٹا کے عام آدمی پہ لے کے گئے ہیں۔ دنیا ورلڈ بینک نے ایک سروے کروایا، 3333 پروگرامز دنیا کے اٹھا کے دیکھے، دنیا بھر کے، اور سینکڑوں کنٹریز کے پروگرامز اٹھا کے دیکھے، اور ہمارا احساس کا پروگرام 4تھے نمبر پہ آیا ہے دنیا میں۔ تو یہ عام آدمی کے لیے ٹھیک، نظامی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ فیصل صاحب جی فیصل صاحب یہ تو درست فرمایا آپ نے، لیکن میں فیصل عباسی صاحب سے کامل اتفاق نہیں کرتا اس بات پہ کہ میڈیا کو، آپ نے صحیح کہا کہ میڈیا کو بھی بڑے قوت برداشت ہونے چاہیے، اور ہم کوئی مقدس قائل نہیں ہے کہ ہر آدمی پہ ہم بھی کرٹیسزم کرتے ہیں، تو ہمارے اوپر کرٹیسزم میڈیا کے رول پہ ہے، دیٹ از پارٹ آف دا گیم۔ لیکن جو دوسری چیز ہو رہی ہے کہ میڈیا پہ نئی نئی قدغن لگانے کے پروگرام بنائے جا رہے ہیں، اور اس معاملے میں اگرچہ ہماری تنظیموں کی بات چیت ہو رہی ہے، وزیر اطلاعات سے بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی، تو انشاءاللہ نتیجہ اچھا نکلے گا، لیکن یہ آپ کو تو بڑا خوش ہونا چاہیے میڈیا سے، کیا وجہ کہ ناراضگی ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کوئی ٹیکنیکل معاملہ ہے، کیونکہ میری فواد صاحب سے جو بات ہوئی تھی لاسٹ ٹائم، آپ کو پتہ ہے نظامی صاحب سی پی این ای کا موقف ہمارے سامنے بھی آیا تھا، اور ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے کمیٹی میں اس پہ بات بھی ہوئی تھی، اور پھر ہم نے یہ کمیٹی نے اس کو کہہ دیا تھا کہ اس کو آپ ذرا ٹھیک کر کے لے آئے کہ اس کے بعد اب کیونکہ پھر فواد صاحب جو ہیں وہ نہیں تھے، منسٹر نہیں تھے، اب وہ واپس آئے ہیں، تو ابھی جو ہے وہ چیزوں کو سب کو سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور وہ کوئی بھی ان پٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس میں وہ انکارپوریٹ کریں گے اور وہ دیکھیں گے اس کو، جب تک وہ سب کو قابل قبول نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ یہ آپ کو پوری ہم گارنٹی دیتے ہیں۔ فواد صاحب نے مجھے بالکل یہی کہا، میری جب ان سے گفتگو ہوئی تو میں نے کہا، انہوں نے کہا نہیں، تمام سٹیک ہولڈرز کی جو بھی چیزیں وہ ڈالی جائیں گی، باقی وہ ایک ٹیکنیکل چیز دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں، اور جس طرح سے جو بھی انپٹ ہوگا سب کا، سب سٹیک ہولڈرز کا، اور یہی بات فواد صاحب نے بھی کی ہے، تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ یہ فیصلہ میرا آخری سوال آپ سے یہی تھا کہ یہ جو سندھ گارڈ کا کیا ذکر ہو رہا ہے یہاں بار بار، اسد عمر صاحب جو ہیں انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ نے خط لکھا پرائم منسٹر کو، اس کا جواب اسد عمر صاحب نے دیا، اور بھی کئی چیزیں جن سے لگتا ہے کہ سندھ اور وفاق کے درمیان ٹینشن اپنے عروج ہوئے۔ سر مسئلہ ایک ہی ہے نظامی صاحب، سندھ اور وفاق کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، مسئلہ کام کا مسئلہ ہے، کام نہیں کرتے جی۔ 18ویں ترمیم کے بعد بڑا شور شرابہ تھا، ساری چیزیں تھی، اچھی بات ہے، صوبائی خود مختاری اچھی بات ہے، لیکن پھر اونرشپ لینی ہے، پھر کام بھی کرنا ہے۔ پیپلز پارٹی کتنے عرصے سے برسر اقتدار ہے سندھ کے اندر، آج بھی وہ چھوئی موئی بنے ہوئے ہیں، اور بابا آپ کے پاس سب کچھ ہے، 18ویں ترمیم کے بعد سارے اختیارات ہیں۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے فیصل صاحب، جہاں وفاق کرنا چاہتی ہے تو اس کو یہ ایشو۔ بہت شکریہ سینیٹر فیصل جاوید صاحب آپ کا، نظام صاحب آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنے ہی۔